बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास आमिर मतीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। हुकूमत और अपोजिशन की मुश्तरका TORs कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें अपोजिशन की जानिब से दो अहम नकात जिनको वापस लेने पर आमादगी का इजहार किया गया और इन दो नकात का ही इस मुल्क में सबसे ज्यादा शोर बरपा था। ये दो नकात कौन से थे और इन नकात के निकलने के बाद, अगर ये निकल जाते हैं तो इस कमेटी की क्या अहमियत बाकी रह जाएगी, मामला किस जानिब जा सकता है, या एक बार फिर से ये सोच लिया जाए कि मुकमुका की सियासत होने जा रही है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल की जानिब से एक मुतनाज़ बिल पेश किया गया है, जिसमें खवातीन के लिए कुछ सजाएं तजवीज़ की गई हैं, कुछ पाबंदियां तजवीज़ की गई हैं और इन पाबंदियों और सजाओं ने पूरे मुल्क में एक बहस को छेड़ कर रख दिया। इस बिल के तहत इस औरत को किस दौर में ले जाने की कोशिश की जा रही है, यकीनन इसका जायजा लेने की कोशिश करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जब बात आएगी तो पेशावर शहर को सामने रखेंगे, जहां पर ख्वाजा सराओं पर हमले बढ़ चुके हैं। गुज़श्ता 2 साल की अगर हिस्ट्री को सामने रखते हैं तो 40 से ज्यादा ऐसे ख्वाजा सरा हैं जिन्हें कत्ल कर दिया गया। अलीशा की हलाकत हुई, जिस पर ख्वाजा सराओं की तंजीम का कहना है कि डॉक्टर्स ने लापरवाही बरती और इम्तियाजी सलूक बरता गया। आखिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ख्वाजा सराओं को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम क्यों हो रही है? नाकामी से एक और भी बात याद आई कि हमारे मुल्क में एक ऐसी वजारत है जिसने गुज़श्ता 5 सालों में, जिसके अफसरान ने सैकड़ों की तादाद में गैर मुल्की दौरे किए हैं। ये वजारत तिजारत की है और इस वजारत का मकसद क्या होता है, लेकिन इस वज़ीर आज़म ने, इस मुल्क के मौजूदा वज़ीर आज़म ने भी तो 72 दौरे कर डाले हैं। गैर मुल्की दौरे किस मकसद के लिए होते हैं, इन दौरों से हमने कुछ हासिल भी किया या सिर्फ गंवाया, इस सारी सूरत पर बात करेंगे। क्लासेस अब सबसे पहले तो TORs के ऊपर हम बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कौन से दो ऐसे नकात हैं जिनको वापस लेने पर आमादगी का इजहार किया गया है? जब आज मैं, आपको याद होगा, मैं बार बार हम रिपीट करते रहते हैं कि जब एतजाज़ अहसन साहब अपनी पीक पे जल रहे थे और बड़ा उनको अपलाज मिल रही थी गैलरी से, हम भी बड़े उनका तबला बजा रहे थे, पूरा मुल्क भी समझ रहा था कि शायद एतजाज़ अहसन, पुराना एतजाज़ अहसन जिन्होंने भुट्टो साहब की कबीना से 77 में इस्तीफ़ा दे दिया था, वो शायद वो जिंदा हो गए। मैंने उस वक्त भी कहा था, मैं कि ज़रा इन्हें थोड़ा सा ऊंचा आप उड़ने दें, जब टाइम आएगा तो वो डॉक्टर आसिफ जरदारी जो है ना, वो इनके नीचे से क्लीन इनके खींच लेंगे। बिल्कुल। आज हमें वाज़े तौर पर वो नजर आया, जिस तरह की वो वहाँ पे ये खड़े हुए ये वजाहतें दे रहे थे कि हम वज़ीर आज़म का नाम भी इसमें से निकाल लेते हैं जी, हमें कोई मसला नहीं है, निकाल लेते हैं, और जनाब जो इनको वहाँ गिफ्ट्स मिले थे सऊदी अरेबिया में, हम वो भी निकाल लेते हैं। तो फिर पीछे आपके रह क्यों गया? अब इसके थोड़ा सा पीछे जाने की ज़रूरत है कि पीपल्स पार्टी क्यों फरार इससे इख्तियार कर रही है। सवाल ये होना चाहिए। इमरान खान साहब भी इस पर राजी हो रहे हैं, उनकी पार्टी राजी हो रही है, क्योंकि जब से इमरान खान के ऑफशोर का मसला अगर सामने आया है तो हमें नजर आना शुरू हो गया था। और जब शाह महमूद कुरैशी को उन्होंने इसमें कमेटी में रखा था तो मुझे तो कोई डाउट नहीं रहा था कि इमरान खान साहब भी ऊपर से अपना एक इमेज उन्होंने बनाया हुआ है कि मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो मैं बड़ा असूल पसंद, अल्लाह के फजल से वो कहते हैं ना, डू इन द रूम एज द रोमन्स डू, वो मसूफ भी वही सियासत फरमा रहे हैं जो दीगर यहाँ पे पॉलिटिशियंस कर रहे हैं। और शाह महमूद कुरैशी ने जो उनको प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स उनको सिखाने की उनको कोशिश कर, बिल्कुल एक उनके आप कह सकते हैं पीछे से उन्होंने पकड़ा हुआ है और उनको पकड़ के चल रहे हैं। और शाह महमूद कुरैशी अल्लाह के फजल से लिख के रख लें, इनको किसी ना किसी अंधी गली में जाके छोड़ के वो किसी पतली गली से खुद आगे निकल जाएंगे और वो इनको लेके जा रहे हैं डेड एंड की तरफ। ये शाह महमूद कुरैशी का पुराना स्टाइल है, वो करेंगे इनको। उन्होंने पीपल्स पार्टी की भी ना पीठ में, आपको याद होगा, छुरा घोंपा था रेमंड डेविस वाले मसले पे। अब इनके साथ इस मसले पे भी वो फरमाएंगे ये। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पीपल्स पार्टी क्यों पीछे हट रही है। मैंने थोड़ी सी बैठ के रिसर्च किया अभी 1-2 घंटा ये प्रोग्राम ये शुरू होने से पहले कि ये क्यों नहीं चाहते कि इसमें वजीर आजम का नाम ना हो, एसेट्स का नाम हो। इसके पीछे कहानी है जो हो सकता है पूरे पाकिस्तान के लोगों को पता हो, लेकिन क्योंकि हमें भूल जाती है लिहाजा मैं उसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। आमिर मतीन को याद होगा, उन दिनों में ये पार्लियामेंट को कवर करते थे। 95-96 में एक स्कैंडल यहाँ पे लैंड किया था सरे महल का, जिसमें यह इंकशाफ किया गया था कि बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी ने वहां पे लंदन में प्रॉपर्टीज खरीदी, सरे काउंटी में खरीदी, और दोनों मुकर गए थे। बेनजीर भुट्टो भी मुकर गई थी और आसिफ अली जरदारी भी मुकर गए थे। चलो यहां तक तो सबको पता है। अब जो मेरे पास स्टोरी है जो मैं थोड़ी सी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो मैंने रिसर्च की है कि जो इन्होंने वहां पे खरीदी थी आसिफ अली जरदारी ने और बेनजीर भुट्टो में सरे वहां महल खरीदा था, इन्होंने पनामा और वर्जिन आइलैंड में जो रजिस्टर्ड थी ऑफशोर कंपनीज वो उनके जरिए खरीदी थी। मेरे पास उसका डॉक्यूमेंट भी मौजूद है बाकायदा से। सो ये जो पहली दफा कोई बहुत बड़ी इन्होंने बाइंग फरमाई थी, इन्होंने परचेजिंग की थी इन बेनजीर भुट्टो ने और जरदारी ने, जो इन्होंने खरीदा था महल वहां पे, और 335 एकड़ का महल था वो। और उस वक्त इसकी कीमत जो लगाई गई थी, इन्होंने पेमेंट की थी 2.5 मिलियन पाउंड
اور بعد میں وہ بکا تھا ان کا تقریباً 4 something million pound پہ انہوں نے بیچا تھا وہاں پہ انہوں نے بیچا. اس کی جو پیمنٹ ہے وہ جنیوا کے بینک اکاؤنٹ سے انہی آف شور شیل کمپنیز کے ذریعے وہاں پہ کی گئی تھی, لندن میں کی گئی تھی. اچھا, اس کا پتہ جا کے ان کو لگا تھا 2004 کے قریب. انہوں نے اتنے سال, جیسے یہاں پہ نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے, ان کے برخوردار کے بارے میں کہ 93 94 میں انہوں نے اپنی آف شور کمپنیز بنائی تھی جن کا پتہ آپ چل رہا ہے. ان کو بھی داد دیں, انہوں نے 94 95 میں انہوں نے بھی آف شور کمپنیز بنوائیں اور پناما میں بنی تھیں. یہ باقاعدہ اس میں ریکارڈ میں موجود ہے, رجسٹرڈ, یہ میرے پاس ڈاکومنٹ ہے باقاعدہ, اس کا سٹوری ہے, اس کی بہت بڑی, گارڈین کی بہت بڑی سٹوری ہے جس میں ڈیٹیل دی گئی ہیں. انہوں نے بھی وہیں سے پیمنٹ کروائی, انہوں نے بھی پناما میں اور ورجن آئی لینڈ کے ذریعے وہاں پہ ان کے کمپنیز تھیں, سو پیمنٹ کی گئی. اور 2008 میں جا کے زرداری صاحب نے باقاعدہ اس کو تسلیم کیا کہ یہ جو ہیں یہ میری ہے اور یہ مجھے دیجئے. اب مجھے بتائیں یہ پیپلز پارٹی کیسے یہ وہاں پہ مطالبہ کر سکتی تھی کہ نواز شریف کا نام ہونا چاہیے؟ وہ کاؤنٹر میں یہ رکھ سکتے تھے کہ چلیں جی ہمارے اوپر تو بھی ثابت ہونا باقی ہے نا. بالکل بالکل, ابھی کمیشن بنے گا, دیکھیں گے. ذرا بے نظیر بھٹو اور زرداری صاحب کی یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں گارجین کی بہت بڑی سٹوری ہے جس میں انہوں نے باقاعدہ کمپنیز کے نام لکھے ہیں, جو انہوں نے باقاعدہ ٹرانزیکشن بتائی ہیں, اور یہاں تک بھی لکھا ہے کہ یہ کرپشن کا پیسہ تھا. وہاں پہ باقاعدہ کیس چلا, اس کیس میں ان کے جسٹس جو تھے وہاں کے یو کے انہوں نے لکھی ہے یہ بات کہ زرداری صاحب اور بے نظیر بھٹو کا پیسہ یہ کرپشن کا پیسہ لگتا ہے جو کہ استعمال کیا گیا ہے. سو اس لیے پیپلز پارٹی سب سے زیادہ وہ کہتے ہیں مٹی کے پہ, یا کہہ لیں اب اس کے نیچے وہ نہیں ہے, زمین نہیں ہے, یہ سخت زمین پہ نہیں کھڑے ہوئے, یہ پانی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. اس لیے کبھی بھی حکومت کے ساتھ, نواز شریف کے ساتھ یہ ٹف سٹانس نہیں لے سکتے, نہ یہ کبھی لیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں پی ٹی آئی جو ہے یہ جو بڑے اپنے اصول پسند بنا کے چل رہے ہیں, بڑے جو ڈرامے بازی ہم دیکھتے رہتے ہیں اصولوں کی, اور یہ عمران خان کا ایک اور فیس ہے. اب دیکھیں گے ان کی وہ بھی پہلے انہوں نے کہا استعفیٰ دینا چاہیے, اس کے بعد وہاں انہوں نے کے پی کے میں پچھلے دنوں کہا نہیں استعفیٰ رہنے دیں, ہم استعفیٰ نہیں مانگ رہے. یہ لوگوں کو مل کے بیوقوف بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. لوگ ان سے, میرا خیال ہے وہ کمپیریٹیولی وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو, وہ اے این پی ہو, وہ ایم کیو ایم ہو, وہ عمران خان کی پی ٹی آئی ہو, میرا یہ ذاتی خیال ہے, میں اس کو سم اپ کرتا ہوں, بات لمبی ہو گئی, وہ ان پولیٹیشن سے بہتر ہے ہمارے عوام. ہمارے عوام ایک اچھی چیز ہے کہ وہ اکراس دا بورڈ سب کی اکاؤنٹیبلٹی چاہتے ہیں, چاہے ان کے اس میں پسندیدہ لیڈر نہ ہوں. یہ لوگ نہیں چاہتے, یہ جتنے بھی ہیں. اس لیے میرے نزدیک کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے جو آج انہوں نے 2 بڑے مطالبے تھے اسے وڈرا کیا انہوں نے. جی عامر متین صاحب, ہم تو یہ کہتے رہے ہیں کہ جناب یہ اس طریقے سے ہوگا نہیں ہے, پر میرا بھی سرپرائزنگ تھا وہ یہ کہہ دینا ان کا پی ٹی آئی کا جو آج کہ جناب, یا پیپلز پارٹی کا کہ جناب پرائم منسٹر کا نام نکال دیں. ہم پرائم منسٹر کے نام کی بات نہیں کر رہے ہیں, بات ہے آفس آف دی پرائم منسٹر. ایشو یہی ہے کہ جناب آفس آف دی پرائم منسٹر کو جو ہے نا ابو سسپیشن ہونا چاہیے, کیونکہ اس نے ایگزیکٹو اتھارٹی استعمال کرنی ہوتی ہے اور پالیسی بنانی ہوتی ہے اور الٹیمیٹ ڈیسیجن میکر ہوتا ہے. تو اس لیے سب سے پہلے پرائم منسٹر کا ہونا ضروری ہے, نواز شریف صاحب کا نہیں, آفس آف دی پرائم منسٹر. اور دوسرا جو سعودی عربیہ والا بھی تھا کہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے, اس کے پیچھے بھی بنیادی ریشنالٹی جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب یہ ہماری آج کل یہ بڑی بحث رہتی ہے سعودی عربیہ سے ریلیٹڈ پالیسی جو بنتی ہے, ایران سعودی عربیہ کے درمیان بڑی آج کل ایک ٹسل رہتی ہے اور ہم اس کے بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں, تو ہمیں یہ ڈاؤٹ رہتا ہے کہ یہ پالیسی اس لیے بن رہی ہے کہ جناب وہاں پہ کیونکہ پرائم منسٹر رہتے رہے ہیں اور ان کے بیٹے کی وہاں پہ جائیداد ہے اور وہ اقرار کر چکے ہیں کہ وہاں پہ دوستوں سے لون لیے یا وہاں کے بینکوں سے لون لیے, اس لیے ہمیں وہ جاننا ضروری ہے کہ جناب وہ جو دوست تھے وہ سعودی عربیہ میں کون تھے اور کسی نے لون دیا تھا تو کولیٹرل کیا تھا, تاکہ ہم جب وہ پالیسی کے اندر تو ہمارے درمیان میں کوئی شکوک یا شبہات نہیں ہونے چاہیے کہ یہ اس لیے فیور کیا جا رہا ہے کہ یہ ذاتی احسانات ہیں, اس لیے امپورٹنٹ ہے, کسی اور وجہ سے نہیں ہے. باقی میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جب ہی سمجھ آ گئی تھی, شاہ محمود قریشی صاحب کوئی اچھی چوائس نہیں تھے. آپ دیکھیں تمام کی جو ٹیم میں انہوں نے اپنے وہ لوگ ڈالے ہیں جو کہ قانون کو سمجھتے ہیں. شاہ محمود قریشی کا کوئی قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کی طرف دیکھیں آپ پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی, نون لیگ کی طرف سے ان کے ٹاپ لائرز اس کمیٹی کا حصہ ہیں. دوسرا یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں یہ ان کی ٹوٹل 26 سال کی میرا پالیٹکس ہے, ایکٹیو پالیٹکس, اس میں سے 23 سال جو ہے نا وہ یا پیپلز پارٹی میں رہی ہیں, نون لیگ میں رہی ہیں, تو ویسے بھی وہ لینڈڈ فیوڈل کلاس کا حصہ ہیں, تو تمام اشرافیہ کہیں نہ کہیں جا کے بھائی بہن رشتہ دار نکل آتے ہیں, تو ان کے لیے بڑا آسان تھا سبمٹ کرنا. اب یہ نہیں سمجھ آ رہی کیونکہ ان کی طرف سے جو پی ٹی آئی کی طرف سے بیان آیا ہے وہ آیا ہے کہ جناب کہ ابھی ہم اس کو ہر فورم پہ لڑیں گے, ابھی کلیریفائی 100% نہیں آیا کہ وڈرا آیا ہے, پر انہوں نے ڈینائی بھی نہیں کیا. اگر وہ یہ وڈرا کرتے ہیں
تو میرا خیال یہ تھوڑا سا عوامی مینڈیٹ کی بھی جو ان کے پاس ہے، کیونکہ باقی دونوں پارٹیز ہیں ان کے مقابلے میں زیادہ کمپرومائزڈ ہیں. ان کے متعلق بھی کچھ آف شور کمپنیز آئی ہیں، مگر چونکہ یہ گورنمنٹ کا فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے اور ماضی میں بھی نہیں رہے، تو اس لیے ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہم زیادہ ایز این اپوزیشن دیتے ہیں. مگر اگر یہ بھی بالکل اس طرح کمپرومائز کرتے ہیں تو پھر ایک بڑی نئی صورتحال ہے، یونیک صورتحال ہے، جس میں میرا عدلیہ کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ بیونڈ ٹی او آرز بھی جانا پڑے گا، کہ اس وقت ایک یونیک سچویشن ہے. ہم بالکل پارلیمانی اور سویلین سپریمیسی کے بڑے دائی ہیں، مگر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہماری پارلیمان میں تمام میجر پارٹیز کے کافی لوگ ہیں جن کے نام ہیں، کوئی پارٹی بچی نہیں رہی ہے. تو ایسی صورت میں جبکہ ایک بڑی یونیک سچویشن ہے تو یہ بیونڈ ٹی او آرز بھی دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ یہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی تفتیش ہو یا جو فیصلے ہوں. ٹھیک ہے. اچھا کلاسز صاحب آپ کی طرف آئیں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے ساری صورتحال پر تو بات ہوگی جو کلاسز صاحب نے بھی بات کی ہے ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ شاہ محمود قریشی کی جانب سے جو کیا گیا، کیا واقعی اس بار بھی وہ کسی اندھی گلی میں عمران خان کو چھوڑ کر خود پتلی گلی سے نکل جائیں گے؟ اس ساری صورتحال پر تو بات کریں گے، لیکن یہ سوال کہ کیا یہ کمیٹی بے نتیجہ رہے گی، اس پر بھی بات کریں گے. ایک پک ہمارے ساتھ لے کر بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. ٹی او آرز میں سے 2 اہم نکات پر نکالنے پر آمادگی کا اظہار کیا اپوزیشن کی جانب سے. کلاسز صاحب 2 یہی وہ نقطے تھے جن کے اوپر سب سے زیادہ زور تھا تمام جماعتوں کی جانب سے، اور عوام بھی یقیناً چاہ رہی تھی کہ اس معاملے میں کچھ واضح تصویر سامنے آ سکے. اب سمجھتے کہ اگر یہ 2 نکات نکل جاتے ہیں تو یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کا کوئی مقصد باقی رہ جائے گا یا پھر ہمیشہ کی طرح یہ معاملہ بے نتیجہ رہے گا؟ یہ جو ان کے سمارٹ موو ہو سکتی ہے، جو کلیم کریں گے یہ کہ ہم بڑے سمارٹ کھیل کھیل رہے ہیں، اعتزاز بھی کہے گا، شاہ محمود قریشی صاحب بھی فرمائیں گے کہ بڑی انتہائی بریک گیم کھیل رہے ہیں، ہم جو واردات ڈال رہے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ واردات کیا ہمیں بتائیں گے؟ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا انٹیسپیٹ کرتے ہیں، امیجن کرتے ہیں کہ یہ ہمیں کیسے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ 2 ڈیمانڈز ہم نے وڈرا کیا. آف کورس ان کے پاس کوئی نہ کوئی ریزننگ ہوگی، لوگ ان سے پوچھیں گے جیسے آپ اور میں اور عامر پوچھ رہے ہیں. یہ ہمیں فرمائیں گے کہ اگر نواز شریف کا نام اس میں سے نکال بھی دیا جائے، سعودی عربیہ کے تحفے نکال بھی دیے جائیں، جب یہ کمیشن بنے گا جس کی ٹی او آرز میں یہ ہوگا کہ یہ پیسہ جو ہے یہ کیسے کمایا گیا، یہ کہاں سے آیا، کیونکہ یہ اگین حسن اور حسین جو ہیں یا مریم نواز جو ہیں وہ تو کوئی انڈیپینڈنٹ بزنس نہیں کر رہے تھے 93-94 میں. سو یہ یہاں پہ ہمیں یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ الٹیمیٹلی وہ جو اس کا وہ کہتے ہیں نا کھورا جو ہے وہ نواز شریف صاحب تک پہنچے گا. انہیں اون کرنا پڑے گا، ان بچوں کو بتانا پڑے گا کہ جناب آپ کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا تھا. ان کو سورس آف انکم جو ہے وہ ڈسکلوز کرنا پڑے گا ان کو سامنے، کمیشن کے سامنے انہیں بتانی پڑے گی کہ یہ پراپرٹیز ہمارے پاس کہاں سے آئی ہیں. اس لیے ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ اگر ہم نواز شریف صاحب کو وقتی طور پر ہم اگر پیچھے کرتے بھی ہیں، استعفے سے بھی پیچھے جاتے ہیں، ہم ان کا نام بھی اس میں سے نکال لیتے ہیں، تو یہ ہمیں جوابات انہیں دینے پڑیں گے، حسن کو بھی دینے پڑیں گے، حسین کو بھی دینے پڑیں گے کہ یہ پیسہ جس سے آپ نے فلیٹس خریدے یہ کہاں سے آیا ہے. ایک ٹی اور آپ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت یہ میں نے بات کی تھی کہ اعتزاز احسن نے جو 7 سوالات پوچھے تھے ان میں ایک سوال انہیں مس کیا تھا، جان بوجھ کے کیا تھا یا ان سے ویسے مس ہو گیا تھا کہ یہ پیسہ پاکستان سے باہر کیسے کیا تھا. یہ کہیں اگین یہ کہیں پہ بات نہیں ہو رہی. اب تو بات اور زیادہ بڑھ گئی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنے والد صاحب کا کہہ دیا کہ میاں شریف جو ہیں وہ بھی $9 ملین کی انہوں نے دبئی میں یا خلیج میں جا کے انہوں نے مل گئی تھی. اب تو ٹی آر میں وہ بھی ڈالنا چاہیے کہ جناب میاں شریف صاحب کے پاس $9 ملین جو تھے وہ کہاں سے آئے تھے، کیونکہ بقول ان کے انہوں نے بھٹو صاحب نے تو ساری چیزیں ان کی نیشنلائز کر لی تھی، ان سے سب کچھ چھین لیا تھا، ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا. وہ پیسہ پاکستان سے باہر کیسے گیا؟ کیونکہ ڈاکٹر مبشر حسن تو کہہ چکے ہیں کہ ان دنوں میں فری ڈالر کا یہ فلو نہیں تھا، آپ پاکستان سے ڈالر باہر نہیں لے کے جا سکتے تھے، نہ ان کو اجازت دی گئی تھی. سو ان کے ذہن میں وہ سمارٹ گیم ہے. اور تیسری چیز جو اس میں اگنور کی جا رہی ہے وہ اس میں آئے گا شہباز شریف صاحب. ٹھیک، جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کمیشن کو یہ پوچھنا چاہیے ٹی او آرز میں ہو یا ججز کو کہ کیا نواز شریف کو یہ علم تھا کہ ان کے بچوں نے آف شور کمپنیز بنائی ہیں کہ نہیں بنائی. یہ ان کو ڈالنی چاہیے ان میں. نواز شریف صاحب اس میں آ کے فیچر کریں گے، اس میں ان کو ٹی او آرز میں آنا چاہیے کہ کیا نواز شریف صاحب کو کمیشن بلا کے پوچھے کہ آپ کے 3 بچوں نے، کسی کی عمر 17 سال تھی، کسی کی 18 تھی یا جو وٹ ایور تھی، انڈیپینڈنٹ نہیں تھے، آپ کے نالج میں تھا کہ آپ کے بچوں نے یہ آف شور کمپنیز بنائی ہیں، ان کو حلف دینا چاہیے کمیشن کے سامنے. ہاں اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نالج میں نہیں تھا، ہمارے بچوں نے خود ہی بیٹھ کے آپس میں گھریلو میٹنگ کی ہے اور اس کے بعد طے ہوا کہ ہم نے اپنے بڑوں کو نہیں بتانا، جتنا ہمارے پاس کو ملینز آف ڈالرز ہم یہاں سے چپکے سے لے جائیں گے اور جا کے آف شور بھی ہم کمپنیز بنائیں گے اور خریدیں گے. ایک چیز
اب یہ شہباز شریف صاحب سے بھی سوال ہونا چاہیے کیونکہ وہ بھی پارٹنر ہیں اس میں اتفاق فاؤنڈری میں. 93-94 کی بات کر رہے ہیں کہ شہباز شریف کو بھی حلف دینا چاہیے آ کے اس کو کمیشن کے سامنے. کیا انہیں پتا تھا کہ ان کے بھتیجیاں جو ہیں آف شور کمپنیز بنا رہی ہیں اور اس کا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ آ کے کہہ دیں جی کہ مجھے پتا نہیں تھا, میرے بھتیجوں نے یا بھتیجی نے انہوں نے خود بیٹھ کے خود ہی ساری چیزیں انہوں نے ویلنگ ڈیلنگ کی ہے. ان تمام لوگوں کو پتا تھا, اس لیے شاید اعتزاز کے ذہن میں بات ہو سکتی ہے کہ آپ اگر ان کو راضی کرنے کے لیے کہ ٹی او آرز باقی پہ مان جائیں, اگر ہم یہ چیز پیچھے بھی کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی اس میں ان کو فیچر ہونا پڑے گا. نواز شریف صاحب کا بھی نام آئے گا اس میں, شہباز شریف صاحب کا بھی نام آئے گا. وہ اپنی جتنی طرف بھی وہ کوشش کر کے دیکھ لیں, اس سے بچ نہیں پائیں گے. یہ الٹیمیٹلی ان کو یہ کمیشن کے سامنے چیزیں ڈسکلوز کرنی پڑیں گی. اب مجھے نہیں پتا لاسٹلی کہ حسن اور حسین جو ہیں یا مریم صاحبہ جو ہیں وہ کمیشن کے سامنے پیش ہو کہ اپنے سورسز آف انکم, اپنی ساری یہ پراپرٹیز, ان کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں, وہ آتے ہیں نہیں آتے. اگین ان کو جسٹیفائی کرنا تو الگ بات ہے, جو انہوں نے بیانات دے دیا عامر متین صاحب, کیا اس کو وہ جسٹیفائی کر سکیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ عوام کے ذہن میں یہ سارے سوالات ہیں, یہ صرف اپوزیشن کی سوالات نہیں ہیں, یہ تمام جو شکوک ہیں یا شبہات ہیں یہ ہمارے سب کے ہیں. تو جو بھی اس وقت ہماری نمائندگی وہاں پہ ظاہر ہے اپوزیشن کر رہی ہے گورنمنٹ کے اوپر, تو جب اس میں سے پرائم منسٹر نکال دیں گے, ان کی پرائمیسی آفس آف دی پرائم منسٹر کی نکال دیں گے, تو کورٹ کے پاس تو بڑے ٹی او آرز ایک فکس جائیں گے. تو اس میں تو 2000 لوگ ہیں اور 85 سے شروع ہو رہا ہے, تو وہ اتنا پھیل جائے گا کہ سب کے ہی پھر فورنزک اکاؤنٹ تو نہیں ہو سکتا آڈٹ جو ہے, تو وہ اس میں میرا پھر گنجائش نکل آئے گی. اور وہ اتنی وہاں پہ بھی ظاہر ہے اسحاق ڈار صاحب جو ہے سب سے بڑے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, تو وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے, تو وہ بھی ایسے نہیں مان رہے ہیں. تو اس میں نیت پہ ہے کہ اگر وہاں جا کے یہ ساری اتنی بڑی ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے, کورٹ کے ذریعے بھی ہو جاتا ہے, اور کورٹ کو آپ ایک بڑا لمیٹڈ قسم کا ایک کنسٹینٹس میں وہ دیتے ہیں مینڈیٹ, تو پھر بعد میں وہ نکل جائیں گے تو لڑائی وہاں کی وہاں ہی رہے گی, ایشو وہاں کا وہاں رہے گا, اور آپ اور میں اس طرح ہی بیٹھ کے افسوس کر رہے ہوں گے. اچھا کلاسا صاحب, جو آپ نے بات کی کہ اگر صرف حسن حسین اور مریم کے اوپر یہ بات آ جاتی ہے جسٹیفائی کرنے کے لیے, لیکن جب یہ کمپنیز بنی تب تو وہ ڈیپینڈنٹ تھے, انڈیپینڈنٹ تو نہیں تھے. ڈیپینڈنٹ ہوتے ہوئے کیا ایک باپ اس چیز سے لا علم رہ سکتا ہے کہ اس کی اولاد ڈیپینڈنٹ ہے اور وہ آف شور کمپنیز بھی بنا سکتی ہے؟ یہ ہمارا ایسٹرن کلچر جو ہے, اب یہ لوگ حیران ہیں, مطلب کہ یہ کم از کم میں حیران ہوں. خدا نہ خواستہ میرے بچوں کے حوالے سے کوئی بات آئے کہ میں لاکھ بھی اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا چاہوں, میں نہیں کر سکتا, مجھے اون کرنا پڑے گا. یہاں تو مطلب کیا کہنا چاہیے کہ بعض دفعہ جو یہ قاتل ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس جا کے وکیل نہیں کرتے. آپ نے کبھی وہ, حالانکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے نے یا جس نے بھی ہوتا ہے یہ قاتل ہے, اس نے کسی کو کیا, ایون دین وہ اپنی پراپرٹیز بیچتے ہیں, اپنا کوئی زیور بیچتے ہیں, وکیلوں کو پیسے دیتے ہیں, عدالتوں میں دھکے کھاتے ہیں کہ شاید ہمارا بچہ جو ہے یہ بے گناہ ثابت ہو جائے. یہ پاکستانی طریقہ کا یونیک کیس ہوا ہے کہ غریب سے غریب بھی اپنے بچے کو بچانے کے لیے وہ وکیل کرتا ہے, مانتا ہے کہ ہاں میرا بیٹا ہے یا بیٹی ہے, وٹ ایور جو بھی ہے, اور اس کو پرسو کرتا ہے. یہ کلاسک کیس ہے جس میں ایک فادر یہ کہہ رہا ہے کہ میرا اپنے بچوں سے کوئی تعلق, اگین ایبسولوٹلی کوئی تعلق نہیں ہے. جو میرے نزدیک میرا خیال ہے, اگر ہوتا اور میرا باپ اگر اس طریقے سے چاہے وہ کہتے ہیں نا بائی ڈیزائن بھی اپنے آپ کو ڈسٹنس کرتا, میں ہارٹ فیل کرتا. مطلب میں اس پہ کرتا کہ میرا باپ یہ کہہ رہا ہے جی کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میں اس نے جو بھی کام کیے ہیں نہیں کیے, میرا آپ اس کے ساتھ مجھے اٹیچ مت کریں. میں اس میں دیکھ رہا تھا ایک اور بھی ایک یہاں پہ ایک اور کیس ہے, ایک میاں نواز شریف صاحب کے اس طرح کا کیس مل رہا ہے. ایک انڈیا کا کیس مجھے ابھی پچھلے دنوں نظر آیا ہے, وہ سلمان خان جو ایکٹر ہیں ان کے والد صاحب ہیں سلیم خان, جنہوں نے فلم شولو کے انہوں نے لکھی تھی. انہوں نے ایک آدھ اس پہ ٹویٹ کیا اپنے اس پہ ٹویٹر پہ, میں نے ان کو جواب میں نے بھی دیا, خیر میں بھی باز آنے والا نہیں تھا. اس میں وہ لکھتے ہیں اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے, انہوں نے کہا جناب کہ سلمان خان جب سے فلم انڈسٹری میں آیا ہے یہ بہت ساری کنٹروورسیز اور غلط صحیح کاموں میں یہ پڑا رہا ہے, اور اس پہ بڑے کیسز بھی ہوئے, چیزز بھی ہوئی, لیکن ایز اے فادر میں نے کبھی سلمان خان کو سپورٹ نہیں کیا. اب ذرا ذہن میں یہ دوسرا کیس ہے, ایک نواز شریف صاحب کا کیس ہے. اب چلے جائیں سلیم خان کی اس پہ ٹویٹر پہ, میرا خیال ہے اگر انہوں نے ڈیلیٹ نہیں کیا تو ان کا یہ الفاظ ہیں کہ میں نے سلمان خان کو نہیں کیا, میں بڑا فیئر فادر رہا ہوں. تو میں نے خیر اس پہ جو جواب دینا تھا دیا تھا, بڑا اچھے پولائٹ لہجے میں صاف, میں نے وہ تو نہیں کرنی تھی. ہمارے ایسٹرن کلچر میں ایسے نہیں ہوتا, پرٹیکولرلی یہ بزنس جو بات آپ نے سوال پوچھی ہے کہ باپ کہہ دیتے ہاں اگر یہ ویسٹرن اس میں ہو جاتا وہاں پہ ہو سکتا تھا. اس کی ٹونی بلیئر کی بیگم صاحبہ جو ہیں انہوں نے ٹکٹ نہیں لی تھی اس ریلوے اسٹیشن سے, ٹونی بلیئر تو نہیں کہا تھا میری بیوی جانے آپ جانے,
انہیں آکے وہاں پہ کرنا پڑ گیا تھا. بل کلنٹن والا کتنا بڑا کیس ہوا تھا منیکا کا, اس میں اس کو انٹر ہونا پڑ گیا تھا, اس کو ہیلری کلنٹن کو آنا پڑ گیا تھا. یہ میں آپ کو چھوٹی چھوٹی 2-3 مثالیں دے رہا ہوں. سو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میرے بچے نے وہ ہیں, میرا تعلق نہیں ہے. اخلاقی نکال بھی رہے, قانونی جواز پتہ نہیں انہوں نے کیسے علیحدہ کر دیا. جو 2 بڑے آبویس کنیکشن پرائم منسٹر کے اپنے بچوں کے پینما کے حوالے سے آ رہے ہیں, جو تمام لوگ بات کر رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ ان کی بیٹی جن کو انہوں نے ڈیپینڈنٹ اپنے پیپرز کے اندر گوشواروں میں ڈکلیئر کیا ہوا ہے, ان کا نام ہے. دوسرا یہ کہ حدیبیہ پیپر ملز جو ہے وہ 2013 کے الیکشن میں انہوں نے اپنے ایسٹس میں دی ہوئی ہے, اور حدیبیہ پیپر ملز کے اندر جو قرضہ لیا گیا تھا یہ والی پراپرٹیز ایسٹس کے اندر دکھا کے قرضہ لیا گیا, کولیٹرل کے طور پہ یہ مے فیئر کے فلیٹس دکھائے گئے تھے. تو پرائم منسٹر کا ڈائریکٹلی 2 یہ لیگل کنیکشن نظر آتا ہے. ہم جیسے عام آدمی کو نظر آ رہا ہے. تیسرا یہ بتا دیں گے تو قانون دانوں کو نہیں نظر آ رہا. اس سال جو آپ گوشوارے دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کے, انہوں نے گوشواروں میں شو کیا کہ مجھے حسین نواز نے 21 کروڑ پہ لندن سے بھیجا ہے. جو حسین نواز کا کاروبار ہے جس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں, اس میں سے تو آپ میاں صاحب پیسے لے رہے ہیں. بلکہ انہوں نے ایک دفعہ کہا بھی تھا کسی پریس کانفرنس کے, مجھے تو میرے بچے پیسے دیتے ہیں. تو میاں صاحب تو اس سے ڈائریکٹ بینیفیشری ہیں ان آف شور کمپنی سے, اپنے بچوں کے کاروبار سے. آج وہ کہتے ہیں جی کہ میں اس کے سلمان خان کے والد سلیم خان کی طرح آئی ایم اے فیئر فادر, میرا سلمان خان کے ان سے ایکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کہتے ہیں میرا حسین نواز, حسن نواز, مریم سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ جانے. سو اس خطے ہندوستان پاکستان میں صرف 2 فادرز ایسے ہیں جو فیئر فادر ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے اگر غلط کیا ہے صحیح کیا ہے وہ جانے آپ جانے. ایک سلیم خان ہے, ایک ہمارے نواز شریف صاحب ہے. بالکل. یہ پارلیمانی کمیٹی کی چونکہ بات ہو رہی ہے, اس کا دوبارہ سے اجلاس جو ہے وہ کل ہوگا, لیکن یہ بات کہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ اتفاقی رائے سے طے ہوں گے, اتفاقی رائے سے آگے بڑھا جائے گا. یہ اتفاقی رائے کس نوعیت کا ہوگا یہ تو آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ چل سکے گا. اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی ایک متنازع بل پیش کیا ہے. اس بل میں کیا باتیں درج ہیں, کیا دفعات شامل کی گئی, اس پر بات کرنے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے تحفظ حقوق نسواں پر مبنی ایک متنازع بل پیش کیا گیا. عامر متین صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں, یقیناً یہ بل آپ نے پڑھا ہوگا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عورتوں کے حقوق کا محافظ ہے, یہ بل ان کی عکاسی کرتا ہے؟ یہ تو بس کیا کریں, آج کل روز ہی ہم کہتے ہیں کہ مضغہ خیزی ہے کہ ہم روز یہاں پہ لڑتے ہیں اور یہاں پہ لڑائی چل رہی ہے کہ اس ملک میں, ہمارے پاکستان پیارے میں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا. ہر جگہ پہ اجتماعی طور پہ اور انفرادی طور پہ روز کے واقعات ہم پڑھتے ہیں کہ جناب عورتوں کے ساتھ ہم اچھے سلوک نہیں کرتے اور کوشش کرتے ہیں کہ اصلاح کریں معاشرے کی. اور ساتھ میں یہ مولانا صاحب یہ بل پیش کر دیتے ہیں مجوزہ کہ جناب عورتیں مخلوط تعلیم نہیں ہو سکتی, نرسیں جو خواتین نرسیں ہیں مردوں کی وہ تیمارداری نہیں کر سکتی, اور جو ہے شوہر جو ہے وہ تھوڑا سا تشدد کر سکتے ہیں بیویوں پہ. تو مجھے رانا ثناء اللہ صاحب سے ہمیشہ شکایتی رہتی ہے اور میں بڑا ان کے اوپر تنقید کرتا ہوں, مگر آج اچھے جملے بول رہے تھے وہ کہ جناب کیا مولانا صاحب ہر وقت اس وقت بیٹھے ہوں گے, بتائیں گے کہ یہ تھوڑا ٹھیک ہے, کتنا زیادہ کرنا ہے اور کتنا تھوڑا کرنا ہے, کیسے ڈیفائن کریں گے ان چیزوں کو؟ پتہ نہیں کس دنیا میں یہ رہ رہے ہیں. بات یہ پہلی تو قانونی بات یہ ہے کہ یہ جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس کی کوئی قانونی آئینی حیثیت ہی نہیں ہے. 73 کے آئین میں یہ 10 سال کے لیے بنائی گئی تھی کہ اس آئین کو ایک دفعہ نظر مار لیں کہ اس کے اندر کوئی غیر اسلامی چیزیں تو نہیں ہیں. اس کے بعد 20 سال کی ایکسٹینشن دے دی گئی تھی. 1993-94 میں جو ہے نا اس کا کام ختم تھا کہ اس کے بعد سے اس کا کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے, اور اس سے پہلے بھی ریکمینڈیٹری تھی. تو اس پہ اب سوال کیوں نہیں اٹھایا جا رہا؟ یہ لوگوں کو بات کر اس کو ختم کریں گے. ایک لوگوں کے مراد کا ایک وہ بنایا ہوا ہے, اس کے پیچھے جو فریمرز تھے آئیڈیا یہ تھا کہ 1973 کے آئین کی سب سے بڑی ویلیو یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے یہاں ہر قسم کے لوگ ہیں, ہر قسم کی اسلام کی تشریح ہے. اس وقت تمام لوگوں نے اکٹھے بیٹھ کے اس کو اجماع کہہ لیں, اس کے اندر اجتہاد بھی تھا کہ 1400 سال پہلے کا جو اسلام تھا آج کہ ہمارے معاشرے کے مطابق ہم اجتہاد کر کے کس طرح اس کو امپوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں مولانا صاحب کا میں دوسرا آ جاؤں کہ مولانا صاحب کوئی اتنے بڑے عالم نہیں ہیں, انہوں نے نہ فقہ پڑھا نہ کچھ ہے. یہ نور جان پانیزئی کے لیویز کے ملازم تھے, ان سے بنا کے اللہ نے ان کو ترقی دے دیا. تو میں اچھا نہیں لگتا یہ کہتے ہوئے, مگر میرا خیال ہے کہ میری اسلام کی تاریخ کی ان سے بہت زیادہ نالج ہے. اسلام جب یہ پھیلا اس کی
اسلام باقی مذاہب کے مقابلے میں 50 سال میں اتنا اس لیے پھیل گیا تھا کہ اس زمانے میں جہاں جہاں اسلام چین میں ہندوستان میں آیا تو لوکل رسومات کے مطابق زیادہ عمل دخل نہیں تھا، بنیادی انصاف اور بنیادی اصلاح کی بات ہوتی تھی. ایرانی فار ایگزامپل آج بھی ان کے آدھے سے زیادہ نام جو ہے نا پرشین ہے. آج بھی یہ نوروز کا جو رسم ہے یہ پورے سینٹرل ایشیا میں، افغانستان، پاکستان میں بھی منائی جاتی ہے. تو لوگوں کی اس میں ڈے ٹو ڈے میں زیادہ انٹرفیرنس نہیں تھی، یہ ایک بنیادی چیز تھی. اور کئی دفعہ جو ہے یہ شکایت لوگ کی جاتی تھی، یہ مولانا مودودی کی کتاب پڑھ لیں آپ، اس کے اندر کہ لوگ مسلمان بھی ہو جاتے تھے پھر بھی ان سے جزیہ لیا جاتا تھا کہ پرابلم تھا. تو بنیادی بات میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ چھوڑ دیا گیا تھا جب یہ آئین بنایا گیا تھا کہ یہ جو اسمبلی ہے یہ لوگوں کی نمائندہ ہے. اور یاد رہے کہ اس پارلیمنٹ کے اندر، سینٹ کے اندر باقاعدہ عالم کی جو کہ مجوزہ قانون اور تعلیم کے مطابق ہے اس کی سیٹ موجود ہے، جو کہ مولانا صاحب کی وہ والی تعلیم نہیں ہے، ان کی ہے. تو آئیڈلی اس پارلیمان نے تشریح کرنی ہے، اجتہاد کرنا ہے، اور جو بھی جماع کی گنجائش ہے کہ کیسے کنسنسس ڈیولپ کیا جائے کہ 1400 سال پہلے کے اسلام میں آج کے مطابق کیسے اپلائی کر دیں. لاسٹ کی ایک بات کر دوں، فار ایگزامپل اسلام میں قرآن مجید میں کنیزوں کا ذکر ہے، کیونکہ آج کل کے دنوں میں یہ پاسبل نہیں ہے معاشرتی طور پہ، تو اس لیے اجتہاد ہو چکا ہے، اجماع ہو چکا ہے، تو اس لیے کوئی کنیزیں نہیں رکھتا. شادیاں فار ایگزامپل زیادہ کی اسلام میں گنجائش ہے، پر ہمارے ہندوستان میں زیادہ اب فیشنیبل نہیں رہ گیا تو کم شادیاں ہوتی ہیں. سو یہ بالکل مولانا صاحب پہ نہیں چھوڑا جا سکتا. اور اس میرا خیال ہے جتنا مذہب خیز قسم کے ان کے بیانات آتے ہیں، اب ٹائم آ گیا ہے کہ اس کو ڈسبینڈ کر دیا جائے. انہوں نے جی دکان کھولی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. کلاسز صاحب آپ نے عامر متین صاحب کی بات سنی. اگر تھوڑا سا ہم پیچھے جاتے، تقریباً 3 مہینہ پہلے پنجاب اسمبلی میں بھی ایک بل پیش کیا گیا تھا جس پر چیئرمین نے کہا تھا، اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین کی جانب سے کہا گیا تھا کہ یہ بل جو ہے اس کی روح اور بنیاد دونوں اسلام کے منافی ہے. لیکن اب یہ جو بل ہمارے سامنے آیا، آپ سمجھتے ہیں اس بل میں عورت کو کس دور میں لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ چلیں آپ 2 منٹ کے لیے مولانا شیرانی صاحب کو بھول جائیں. مولانا شیرانی صاحب کو یہاں پہ اپوائنٹ کس نے کیا تھا؟ 2010 میں کیا تھا پیپلز پارٹی کی حکومت نے. آصف علی زرداری نے کیا تھا جب ان کی ڈیل ہوئی تھی. ابھی نواز شریف صاحب کا تعلق کہاں سے ہے؟ وہ اربن ایلیٹ کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. جو زرداری صاحب کی پارٹی ہے یا ان کے کرونیز ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں لبرل ہیں، پروگریسو ہیں، ہم پتہ نہیں کیا چیز ہیں. ایک لبرل پروگریسو تھے، انہوں نے مولانا شیرانی صاحب کو یہ پوسٹ دی ہے. ایک اربن ایلیٹ کے نمائندے ہیں. اربن ایلیٹ کوئی زیادہ اتنی ملیٹنٹ یا وہ نہیں ہوتی، کنزرویٹو نہیں ہوتی. وہ ان کے کام یہ دیکھیں کہ انہوں نے ایک ٹرائبل بندہ اٹھایا ہے جو آج سے مطلب یہ معذرت کے ساتھ کہ ہم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام نے جو حقوق دیے تھے خواتین کو وہ تو ریولوشنری ہیں. انہوں نے حقوق جو ہے 1962-63 میں تو ابھی وہاں پہ اس میں امریکہ میں تو بحث ہو رہی تھی کہ عورت کو ووٹ کا حق ہے یا نہیں، سیٹ پہ بیٹھ سکتی ہے یا نہیں بیٹھ سکتی. ہم نے تو برابری والی یہ بہت پہلے دے دی تھی. جو عامر نے بات کی ہے، اسلام کی ایکسیپٹنس اس لیے معاشروں میں بڑھ گئی تھی دنیا میں کہ یہ دوسروں سے ڈیفرنٹ تھا. جتنی سخت یہ تشریح کر رہے ہیں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ دنیا میں مسلمان کیسے لوگ ہوئے تھے کہ جو جس طرح کی انٹرپریٹیشن یہ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں. اور دنیا میں ہمارے مسائل جو ہیں وہ یہی رہے کہ ایک ڈنڈا اٹھائیں اور عورت کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں. میں سے معذرت کے ساتھ عورتیں اب ایسی یہ بلکہ مجھے تو ہنسی آ رہی تھی کہ کیسے رہے گیا جی آپ ڈنڈا اٹھائیں اور بیوی کو آپ تو بیویاں مارتی ہیں. یہ مطلب ہے جو یہ مولانا صاحب یہ ہو سکتے بہادر آدمی ہے، وہ پٹائی کر سکتے ہوں گے، مان لیتے ہیں. سو مولانا صاحب جو ہیں ایک ان کو ہر 3 مہینے بعد میڈیا کی اٹینشن چاہیے ہوتی ہے، اس کے بعد وہ اس طرح کے بیانات دیتے. انہوں نے اسلام کو صرف عورت ذات تک محدود کر دیا، اسی سے ریلیٹڈ ان کے ایشوز ہیں. اس کے بعد جو انہوں نے آج باتیں کی ہیں، پھر یہ ٹی وی چینل بند کریں، آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے شو نہیں کر سکتی، بات ہی ختم ہو گئی. ٹی وی پہ جو ہماری فیمیل اینکرز ہیں، ڈرامے ہیں، پلیز ہیں، آپ کی موویز ہیں، میڈیکل سائنس ہے. میں اس وقت ان کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں اس نے کہا جی پھر یہ میڈیکل ایجوکیشن کیسے دی جائے گی خواتین کو؟ اگر آپ اس میں دیکھیں جس طرح کی وہاں پہ ہیومن باڈیز پہ سارا آپ کو وہاں پہ سکھایا جاتا ہے. سو مولانا صاحب جو ہیں یہ اللہ کے فضل سے یہ 1400 سال پہلے جو ایک روشن خیال ایک معاشرے کا کنسیپٹ اسلام کی شکل میں آیا تھا، یہ 14,000 سال پہلے جانا چاہتے ہیں. اور میرا نہیں خیال ہے کہ ان کی کوئی یہاں پہ ایکسیپٹنس ہے یا ان کو یہاں پہ چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد میں اس پہ کچھ 1-2 باتیں بالکل اس ساری صورتحال پر تو بات کریں گے. معاشرتی بگاڑ کی بات ہو رہی ہے، اسلام کے اوپر بات ہو رہی ہے، انسانیت کی بات ہو رہی ہے. انسانیت کی تزلیل خیبر پختونخوا میں کس طرح سے ہوئی اس پر بھی بات کریں گے، اور کچھ اپنی وزارت تجارت کو بھی سامنے رکھیں گے. ہمارے ساتھ
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। वजारत तिजारत की अगर क्लासेस अब बात करते हैं तो गुज़श्ता 5 सालों में इस तिजारत के अफसरान ने तकरीबन 279 के करीब दौरे किए हैं। इन दौरों की मद में करोड़ों के अखराजात भी आए हैं। तो इन दौरों से हमने और हमारे मुल्क ने क्या हासिल किया, जो मकसद थे क्या वो पूरे हो सके? ये थोड़ा सा सिर्फ हम दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी जो है चुपके चुपके अपनी कैसी वारदातें डालती रहती है। हमें देरों से अब ये वजारत तिजारत सिर्फ एक मिनिस्ट्री है या 40 ऐसी हैं, डिपार्टमेंट्स अलहदा हैं, इनका अटैच वो आप छोड़ दें, तकरीबन 150 के करीब जॉब बनती है, अटैच डिपार्टमेंट्स, फेडरल मिनिस्ट्रीज और महकमे इनके। हमने सिर्फ एक केस उठाया है आपकी कॉमर्स मिनिस्ट्री का, और ये डिटेल्स रिपोर्ट जो है सारी पार्लियामेंट में पेश हुई है। ये मेरी बनाई हुई नहीं है, ना आमिर मतीन साहब ने टाइप किए हैं और ना आपने बैठ के कोई इनके प्रिंट्स लिए हैं, इसलिए ये इनकी अपनी ही डिटेल्स हैं जो हम वहाँ से निकाल के लाए हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब ज़रा अंदाज़ा करें 5 सालों में वजारत कॉमर्स के यहाँ पे अफसरान ने, टोटल अफसरान की मेरा तादाद मेरी टीम ने नहीं गिनी, वो अगर गिनते तो पता चलती कुल ये टोटल कितने अफसरान गए थे। 200 मेरा ख्याल 279 दौरे किए गए हैं गैर मुल्की, ये पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रहा 5 सालों में। और इस पे जो खर्चे आए हैं वो तो चलो आप उस स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे किस किस पे क्या खर्चे आए हैं। एक ऐसा मुल्क जिसने वहां पे ये दुनिया के महंगे तरीन कर्जे लिए हैं, हमारे बारे में कहा जा रहा है कि इकॉनमी हमारी बिल्कुल डूब गई है, बैठने वाली है, उस मुल्क के जाके हमारे अफसरान ने, बाबूज ने, डीएमजी हो, इसमें कॉमर्स हो, इसमें ट्रेड हो, इसमें ओएमजी हो, सब ने मिलकर इस वक्त जब इन्होंने ट्रिप्स करने होते हैं तो उस वक्त इनको कोई ख्याल नहीं रहता कि हम डीएमजी हैं, हम कॉमर्स ग्रुप हैं, हम ट्रेड हैं, हम ओएमजी हैं, हम सुपीरियर हैं, हम इंफीरियर हैं। उस वक्त पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी एक हो जाती है। चलो बाज लोग कहेंगे आप लोग खामखा आप इस पर एतराज़ करते रहते हैं, ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के लोग अगर दौरे नहीं करेंगे तो दुनिया में ट्रेड कैसे बढ़ेगी? बिल्कुल बड़ा जेन्युइन सवाल है। तो जनाब ट्रेड की सुन लें फिर, और जिस वजह से हमने इसको पिक किया स्टोरी को, पाकिस्तानी ट्रेड इन दौरों के बाद $2 बिलियन कम हुई है। अब मुझे इतने दौरे कर दिए फिर भी कम हो गए, 280 के करीब या 279 जो दौरे किए गए हैं, अफसरान ने किए हैं, उसके बाद $2 बिलियन की एक्सपोर्ट हमारी कम हुई है। 14% मेरा ख्याल है 14% कम हो गई है। टेक्सटाइल की 7%। टेक्सटाइल का कल परसों में इश्तिहारात देख रहा था, वो रो रहे थे कि जनाब हमें इंसेंटिव नहीं दे रहे, हमारी नीचे जा रही हैं, आपका किसान यहाँ पे सड़कों पे आया है, वो फैसिलिटीज आपसे मांग रहे हैं। दुनिया का कौन सा मुल्क है, कौन सा कोना है जिसमें पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट, सिर्फ एक मिनिस्ट्री, रिपीटिंग, एक खतून अफसर गई हैं, उनका नाम मेरा ख्याल है आप वहां पे पढ़ रहे होंगे, वो खतून अफसर गई हैं, उन्होंने सिर्फ 2 दिन बैरून मुल्क लगाए हैं सही, और $20,000 के करीब उन्होंने TADA लिया है। 2 दिनों का $20,000, ये डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं वहां से, और बार बार दौरे किए गए हैं। एक यहाँ पे खतून है, यहाँ रुबीना अतर साहबा, इन्होंने जनाब सबसे ज्यादा जॉइंट सेक्रेटरी हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा इन्होंने दौरे फरमाए हैं और पूरी ये दुनिया फिर के आई हैं, और 70 दिन ये पाकिस्तान से बह रही हैं ऑन स्टेट एक्सचेकर, टैक्स पेयर मनी। एक ऐसा मुल्क जिसके बारे में कहा जाता है कि 70% लोग जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनके पास 2 टाइम की रोटी नहीं है, जो दिन में $2 कमाते हैं। एक खतून अफसर जो है 70 डेज वो बहर बरून मुल्क टैक्स पेयर्स के पैसे पे गुजारती है, और उसमें इनको TADA अलहदा मिलता है, वो टिकटें इनको अलहदा मिली हैं, इनको ट्रैवल अलाउंस अलहदा मिलता है, सारी फैसिलिटीज, सारी दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं रह गया। और इन्होंने लंदन, UK, दुबई, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अच्छा तुर्की एक नई डेस्टिनेशन बन गई है, तुर्की इस्तांबुल एक नया आपका एक डेस्टिनेशन है। तो मुझे इन बाबू से सवाल पूछना है कि जनाब आपने 270 या 79 विजिट्स किए हैं, उसके बाद भी $2 अरब हमारी एक्सपोर्ट नीचे गई है। अच्छा बैरून मुल्क में हमने ट्रेड के वो रखे हुए हैं, जहाँ काउंसलर रखे हुए हैं, इनसे पूछा जाना चाहिए कि अगर आप लोग बहर गए, हमारे लिए वापसी पे आपने क्या किया है? वहां ट्रेड कमिश्नर भी अलहदा बैठे, उनके खर्चे हम अलहदा भुगत रहे हैं। इन लोगों मोस्टली जो मैंने देखा है, ये पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट सेमिनार अटेंड करने गए हैं। कोई वहां पे किसी ने छोटा मोटा काम जो वहीं पे बैठ के इनके एम्बेसी के लोग कर सकते थे, उनके कराने की बजाय सेक्रेटरी साहब ने कहा है जी मैंने खुद जाना है। मैं हैरान होता हूं, 279 विजिट्स कॉमर्स मिनिस्ट्री के। अच्छा फिर उसके बाद इनका देखा खुरम दस्तगीर साहब की खबर आ रही है कि इन्होंने 2.5 सालों में 27 से ज्यादा इन्होंने दौरे कर लिए हैं। 2.5 साल और क्लासेस अब 27 से ज्यादा दौरे इन्होंने कर लिए। नवाज शरीफ साहब उन्होंने 3 सालों में 75 दौरे कर लिए हैं, उनका 80 करोड़ के करीब का उनका बजट है। फॉलो कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब के, उनके 184 दिन की बजाय अब शायद 200 दिन क्रॉस कर गया जी। सो ये वो मुल्क है। अभी काली सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास था जी, उसमें डॉक्टर वकार मसूद जो पाकिस्तान में यहाँ पे हुकूमत आई है,
जितने गलत सही काम हुए डॉक्टर वकार मसूद उस वक्त मौजूद थे। शौकत अजीज के साथ शुरू हुए, जनरल मुशर्रफ के साथ, जरदारी साहब के साथ उन्हें 5 साल भुगता है। अभी भी सुनना है कि उनकी उम्र 55 साल, अभी भी 60 साल के नहीं हुए। ये 15 साल पहले वो उन्होंने ज्वाइन किया था इनको शौकत अजीज साहब को। डायरेक्ट इंडक्शन की 20वें ग्रेड में हो गई थी भुट्टो साहब के दौर में, इसलिए ये इनका ये 25 साल से 22वें ग्रेड में ही चल रहा है। हाँ अच्छा, वो भी चल रहे हैं और उनका रिटायरमेंट का भी कोई चांसेस नहीं। मुझे कोई बता रहा था अभी 2019-20 तक उन्होंने चलना है। सलमान फारूकी का वही रिकॉर्ड तोड़ेंगे जी, वही रिकॉर्ड तोड़ेंगे। सो हमारी जो रिक्वेस्ट है, जो हमारा जो ख्याल है, इस पे इनको पूछा जाना चाहिए इन बाबूस को कि आप लोग जो गए हो, इतने आपने दौरे किए हैं। एक खतून अफसर जो है उसने 30 के करीब उसने विजिट्स कर ली, हर दौरे में वो मौजूद हैं। इस मुल्क के जो प्रॉब्लम है आपने हाँ अगर ये वहां पे जाते और $2 अरब की एक्सपोर्ट बढ़ा के लाते तो फिर हमारा मुंह बंद किया जा सकता था, तो फिर कुछ समझ भी आ सकती थी, कोई आता था। सो ये सारी की सारी जो आप एक तरफ, और इसके लिए फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता है, इसके लिए डॉलर चाहिए होते हैं। डॉलर लेने के लिए दुनिया के एक मुल्क के पास जाते हैं, भीख मांगते हैं, उनकी शराइत पे कर्जा लेते हैं। ये कल ये सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी थी, उस पर डॉक्टर वकार मसूद आते हैं, बाकायदा सेनेटर्स को डांटते हैं और सेनेटर आगे से डरते हैं वर्चुअली। ये मैं खुद देखा है, ये मेरे ख्याल जाते हैं आगे डर जाते हैं। डॉक्टर आता है, डॉक्टर इनको बड़ी आग अच्छी खासी सुनाता है। आप कौन होते हैं पूछने वाले, आपको पता नहीं है, बड़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। जो इन्फॉर्मेशन सलीम मांडवी वाला साहब मांगने की कोशिश करते हैं या सेनेट के स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर, इनको जवाब मिलता है कि आप इसको प्रूव नहीं कर सकते, ये सेंसिटिव मैटर है, हम इसको नहीं करते। अभी $1.26 बिलियन का इन्होंने लोन लिया है। अंडर द लॉ जरूरी था कि उसको एडवर्टाइज करते और फिर लेते अगेन पेपरा रूल्स के तहत। तो डॉक्टर वकार ने कहा जी हमने इसकी जरूरत ही महसूस नहीं की। अच्छा क्लासेस साहब, ये जो आपने बात की है ना, बारहा ये बात की है कि इनसे पूछा जाना चाहिए। आमिर मतीन साहब, तो इनसे पूछेगा कौन? कौन पूछेगा इनसे? कौन है इनको? मुझे अमेरिका में न्यूज़ अखबार का कॉरेस्पॉन्डेंट कुछ साल के लिए मैं रहा हूँ, तो वहाँ मौका मिला है देखने के कि पाकिस्तान से डेलीगेशंस आ जाते थे और बिल्कुल बहाना चाहिए होता है बाहर ट्रैवलिंग का, TA बनाने का, और ये जो खर्चे बता रहे हैं क्लास साहब कागजात में जो दिखाए जा रहे हैं, इससे खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। जो वहाँ पे एम्बेसीज की ये गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, एम्बेसीज के जो खर्चे वो है वो इसके अंदर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे। और अक्सर बस वो जो फ्री बीज जिन्हें कहते हैं ना कि वो जाके बस सहरे हैं, और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है? इंडिया ने ये कर दिया है कि खास तौर पे हमारे, मुझे पता है कि जो कमर्शियल काउंसलर जो लगाए जाते हैं अक्सर नालायक और उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती, कोई उनको ना बाहर के मुआशरे की होती है, सीधा इक्का दुक्का निकाल के। इंडिया ने ये कर दिया है कम से कम कि उन्होंने ये इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री भी और कॉमर्स भी वो अपने फॉरेन ऑफिस के लोगों को ट्रेन करते हैं। हमें भी मेरा मौका आ गया। जहां मैं बता दूं, जिन्होंने $20,000 जो है $19,196 2 दिन के लिए, वो मिसेज रुबीना तौफीक शाह साहबा हैं। ये DG थी यहाँ ट्रेड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन है उसकी। 2 दिन के लिए वो कोरिया गई थी, एक सेमिनार था, उसके उन्होंने जनाब $19,196 उन्होंने TADA लिया है। दुनिया का कौन सा मुल्क है? कोरिया, जिनीवा, स्विट्जरलैंड, इंडिया, चाइना, मलेशिया, उसके बाद बीजिंग, उसके बाद अच्छा वहां स्विट्जरलैंड के बड़े दौरे हैं, नीदरलैंड, जर्मनी, कोई बात है इन्होंने 279 के करीब गैर मुल्की दौरे कर डाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो कॉमर्स को अगर सामने रखते हैं तो हमारी की तमाम तर सूरत हाल बहुत नीचे गई है। अगर ऊपर आती तो वही क्लासेस वाली बात के शायद हमारा मुंह बंद हो जाता। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।